आज हम जो हैं अपना लेक्चर मुकम्मल करने के लिए आपके साथ में मैं हाजिर हुई हूँ। आपको याद होगा कि हमने अपने दो गुज़िश्ता लेक्चर्स में अकबर और मगरबी तालीम जो हमारी नज़म है, जो हमारी गुलज़ार उर्दू में दी गई है, उसको हम पढ़ने की हमने यानी कोशिश की है। पहला हमने जो लेक्चर था वो अकबर अलाहाबादी की खुसूसियात कलाम पर था। दूसरे लेक्चर में मैंने उसके कुछ अशार को जो है वो आपके सामने तशरीह किया था, और अब जो उसके बकिया अशार हैं हम इस अपने लेक्चर के अंदर उन बकिया अशार का और आखिर में मरकज़ी जो ख्याल है उसका हम जायज़ा लेंगे। तो बग़ैर देर किए हुए हम जो है अपने यानी लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज ये हमारा जो लेक्चर है हिस्सा नज़म से अकबर और मगरबी तालीम, इसकी तशरीहात नज़म है और ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि वैसे तो ये नज़म जो है वो अशार की सूरत में है, यानी एक एक शेर है। इसके तकरीबन 16 अशार हैं, लेकिन मैंने जो है वो क्योंकि एक एक शेर में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, तो इसको मैंने जो है 3-3, 4-4 अशार जो है एक जगह तशरीह के तौर पर पेश किए हैं। मैं इससे पहले आपके सामने ये दे चुकी हूँ। अब यहाँ जो अशार आ रहे हैं हमारे पास वो आ रहे हैं शेर नंबर 8, 9 और 10। तो सबसे पहले मैं आपके सामने शेर पेश करती हूँ ताकि आप अपने सामने किताब को खोल लें और देख लें कि किन अशार की तशरीह यहाँ पर की जा रही है। सामान जमा कीजिए, कोठी बनाइए, बसत खुलूस दावत हुक्काम कीजिए, आराइशों से घर को महज़्ज़ब बनाइए, तज़ीन ताको सकफ वो दरो बाम कीजिए, नज़ारे जहाँ से तरोताज़ा रखिए आँख, तफरी पार्क में सहरो शाम कीजिए। तो यहाँ आपके सामने मैंने 3 अशार जो हैं वो पेश किए हैं। अब इनके सबसे पहले हम हस्बे रिवायत पहले मायने जान लेते हैं। बासत खुलूस का मतलब होता है बहुत मोहब्बत के साथ। ठीक है, बासद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, हम मायनों में लेते हैं, और खुलूस आपको पता है कि मोहब्बत को कहते हैं। तज़ीन जो है सजाना या मुज़य्यन करना, किसी भी जगह को सजाने के लिए, किसी भी जगह की यानी आराइश करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम तज़ीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ताक, ताक जो है वो मेहराब या शिगाफ है जो दीवार में होता चराग रखने के लिए। ये पहले ज़माने में, जब आपको मालूम ही है कि बिजली जो थी वो नहीं थी, तो चराग रोशन किए जाते थे या लाइटें जलाई जाती थी। तो जब चराग जलाए जाते थे तो चराग ज़ाहिर है कि जहाँ जलता है तो उसकी लौ निकलती है और उससे वो जगह जो है वो काली हो जाती है। तो उसके लिए दीवार के अंदर ख़ास तौर पर ताक बनाए जाते थे, उसको हम ताक कहते हैं। ठीक है, सकफ छत से मुराद है, दर दरवाजे को कहते हैं, और बाम जो है वो बालाई मंजिल है, यानी ऊपर की मंजिल जिसको हम कहते हैं वो है। अब यहाँ पर जो है वो अकबर अलाहाबादी क्या कह रहे हैं, हम यहाँ इसकी तशरीह देख लेते हैं। इन अशार में भी अकबर अलाहाबादी जो हैं वो मगरबी तहजीब को मौजू बनाते हुए कहते हैं कि मगरब ज़दा लोग मगरबी तहजीब को तरक्की का जीना समझते हैं। ऐश के सामान जमा करना महज़्ज़ब लोगों का मकसद हयात है, यानी जिन्हें वो बड़ा इसमें इन अशार में उन्होंने बहुत ज़्यादा तंज से काम लिया है और उन लोगों को जो है तंजिया तौर पे महज़्ज़ब कहा है, और उनकी तहज़ीब का जो दायरा बताया है वो ये बताया है कि मौजूदा दौर में, यानी जब अंग्रेज़ी जो है यानी तहज़ीब और अंग्रेज़ी सकाफ़त जो है वो जब आम हुई, तो वो लोग जो मगरिब ज़दा थे, जो मगरिब की तहज़ीब को पसंद कर रहे थे, उन्होंने अपना मकसद हयात, ज़िंदगी का मकसद जो है वो यही बना लिया कि वो ऐश और आराम के सामान जमा करें। खुद भी घर बनाने, सजाने, आराम के सामान जमा करने में लगे रहते हैं। यानी ऐसे लोग जो हैं वो घर को सजाने में, बनाने में, आराम के, देखें घर सजाना या बनाना बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ जिन मायनों में अकबर अलाहाबादी ने इसको इस्तेमाल किया है, मेरा जहाँ तक ख्याल है आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। यानी उन चीज़ों से, उन आराइशों से, उन आराइशी अशिया से अपने घर को सजाना जो कि यानी मगरिब की निशानी है या जो मगरिबी तहजीब और तमद्दुन का हिस्सा है। ऐसे लोग कोठी बंगले बनाते हैं, ठीक है, दरो दीवार और छतों तक को सजाते हैं, फिर हुकूमत के आला हुकाम को दावतों में बुलाते हैं,
تاکہ سرکار خوش ہو کر ان کو انعام و اکرام سے نوازیں۔ اسی طرح تفریحی مقامات کی سیر کیجیے اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی تازگی کا انتظام کیجیے۔ یہاں اکبر نے عورت اور مرد کے میل جول کو جو ہے وہ طنزیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اب اس پورے یعنی جو 3 اشعار تھے، ان کا شروع کے 2 اشعار میں جو ہے انہوں نے طنزیہ طور پر یہ بات پیش کی ہے کہ جو مغرب زدہ لوگ ہیں یا جو مغربی تہذیب سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور صرف متاثر ہی نہیں بلکہ اس کو اپنانے پر راغب ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں کوٹھی بنگلے بنا رہے ہیں، جدید کوٹھی بنگلے تعمیر کر رہے ہیں، اونچے اونچے جو ہیں وہ مکانات بنا رہے ہیں، اور اپنے گھر کی در و دیوار کو، حتیٰ کہ اپنے گھر کی چھتوں کو بھی جو ہے وہ مختلف آرائشی اشیاء سے مزین کر رہے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دراصل یہ چیزیں دور موجودہ میں ان کو دوسرے لوگوں میں اس طرح سے ممتاز کریں گی کہ وہ تعلیم یافتہ ہیں، وہ مہذب ہیں، یعنی اگر انہوں نے یہ نہ کیا تو لوگ انہیں گنوار یا جاہل سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کا عمل بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب وہ سب کچھ انتظام کر لیں گے تو پھر اب ان کے ساتھ ہی کیا ہے کہ اعلیٰ حکام، جو حکومت کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، جو افسران ہیں، ان کو اپنے گھر دعوتوں میں بلاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اگر ہم دیکھیں آج کے معاشرے میں بھی تو یہ خصلت، یہ عادت آج بھی ہمارے لوگوں میں ایک خاص طبقے میں ہمیں نظر آتی ہے، جو مغربی تہذیب اور تمدن سے تو ہے ہی متاثر، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کے جو یعنی عہدیدار ہیں، جو حکومتی نمائندے ہیں، ان کو بڑا خلوص کے ساتھ کہہ لیجئے، یا اس میں چھپا ہوا جو ان کا لالچ ہے یا جو ان کا طمع ہے یا جو ان کا مقصد ہے وہ بڑا واضح کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آج بھی ہم اس چیز کو یعنی جو ہے وہ نمایاں کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر پر ان لوگوں کی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، پھر بڑی بڑی ان کو پارٹیز دی جاتی ہیں، اور اس لیے کہ اپنا نام کریں کہ ہمارا جو ہے فلاں وزیر سے یا سفیر سے یا فلاں اعلیٰ افسر سے جو ہے وہ ہمارا بڑا میل ملاقات ہے، ہمارا میل جول ہے، اس سے جو ہے اپنے احباب پر جو ہے وہ تو ایک تو یعنی ڈالا جا سکے اثر، اور پھر جو دیگر طبقات ہیں جو ان سے یعنی دولت میں ان کے حساب سے یا ان سے اختیار میں کم ہیں، ان کو جو ہے وہ دبایا جا سکے۔ تو یہ تو ہمارا جو رویہ ہے ہمارے لوگوں کا وہ آج بھی جاری ہے۔ پھر رہ گئی آخری شعر میں جو اکبر الہآبادی نے بات کی ہے، یعنی سیر اور تفریح کرنے کے لیے انسان باغ میں، گارڈن میں، کسی بھی جگہ جا سکتا ہے، جانا چاہیے۔ اب یہاں جو انہوں نے بات کی ہے بڑی اس میں جو طنز ہے نا وہ بڑا یعنی آج بھی اس دور کے اندر کچھ زیادہ، اور آج بھی کیونکہ آج تو ہم شاید اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں ہم نے شاید اچھائی اور برائی کو کا مطلب معیار اپنے حساب سے ہم نے جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ تو اکبر الہآبادی جو ہے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل سیر کرنے نہیں جا رہے بلکہ عورت اور مرد جو ہیں وہاں میل ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہاں بڑا طنز کیا ہے۔ تو بہرحال اس دور کے اندر جس دور کے اکبر الہآبادی ہیں یا تقسیم سے پہلے کے جو حالات تھے اس کو انہوں نے پیش کیا ہے، تو ہمیں یہ مقصد جو جس مقصد کے لیے بہرحال جا رہے ہوں گے یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ وہاں موجود ہو، تو اکبر الہآبادی نے اس کو جو ہے اپنا موضوع بنایا، تو یقیناً یہ بلا موضوع نہیں ہے، تو اس پر ہمیں سوچنا ہے۔ تو اب ہم اس طرح سے ہم نے اپنے 8، 9 اور 10 کی تشریح مکمل کر لی۔ اب ہم چلتے ہیں تشریح، یعنی جو ہمارے پاس اشعار آئے ہیں وہ ہمارے پاس اشعار ہیں 11، 12 اور 13۔ 11، 12 اور 13 کا جو شعر ہے، سب سے پہلا: مذہب کا نام لیجئے عامل نہ ہو جیے، جو متفق نہ ہو اسے بدنام کیجئے، طرز قدیم پر جو نظر آئیں مولوی، پبلک میں ان کو مورد الزام کیجئے، قومی ترقیوں کے مشاغل بھی ہیں ضرور، اس مد میں بھی ضرور کوئی کام کیجئے۔ پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ عامل، عمل کرنے والا۔ عامل ہم کئی معنوں میں لیتے ہیں، ہمارے یہاں جیسے عامل جو ہے ہم کہتے ہیں نا مطلب کسی خاص عامل کے پاس جا کر عملیات وغیرہ کرانا، اس معنوں میں بھی ہیں، لیکن یہاں جو یہ معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں یہاں صرف عمل کے معنوں میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ طرز قدیم کا مطلب ہے پرانی طرز، پرانی روش، پرانے طور طریقے، پرانے حلیے کے لوگ۔
اور مد کا لفظ جو ہے وہ عنوان یا محکمے سے مراد، یعنی ہم سلسلہ کہہ سکتے ہیں، یعنی اس سلسلے میں. اب ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. اکبر الہ آبادی ان اشعار میں مغرب زدہ لوگوں پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوشیار اور جدید تعلیم یافتہ لوگ مذہب کا ہر وقت نام لیتے ہیں، یعنی وہ اپنی طرف سے ہوشیاری کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو جدید تعلیم یافتہ بھی کہلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر عمل جو ہے وہ ان کا کچھ نہیں ہے، یعنی صرف ان کا قول ہی قول ہے، عمل ان کا کچھ نہیں ہے. جو کوئی آپ کے نظریے سے متفق نہیں ہے، یعنی جو ان کے نظریے سے متفق نہ ہو، جو اس کو تسلیم نہ کرے، تو اسے یہ لوگ جو ہیں وہ بدنام کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے بدنام کرتے ہیں. ایسے علماء جو پرانی روش پر قائم ہوں، یعنی جو مذہب کو فوقیت دیتے ہوں، جو مذہب کو اولیت دیتے ہوں، ان پر ایسے لوگ جو مغرب زدہ لوگ ہیں مختلف الزامات لگاتے ہیں، جھوٹے الزامات، تہمتیں لگاتے ہیں. عوام میں ان کو غیر مہذب کہہ کر بدنام کرنے کی کوئی کوشش نہ چھوڑیے، یعنی ان کو ایسے لوگ جو ہیں وہ پورے معاشرے میں بدنام کرتے ہیں اور کوئی بھی ایسی کوشش جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جس کو ہم کہتے ہیں نا موقع، کسی موقع کو بھی ایسے لوگ جانے نہیں دیتے کہ جو وہ لوگ جو اپنی تہذیب پر مستحکم ہیں، جو اپنی تہذیب پر چل رہے ہیں، اسلامی مشرقی اور سادہ تہذیب پر، تو انہیں یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ قدامت معاشرے میں، یعنی قدامت پسند معاشرے کی عزت بالکل ختم ہو جائے، یعنی وہ اس لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں کہ جو قدامت پسند پرانا معاشرہ ہے، قدامت سے مراد ہے پرانا، جو پرانا معاشرہ ہے اس کو یہ لوگ فرسودہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ قومی ترقی کے مشاغل ضرور اختیار کرنے چاہیے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، مطلب جدید تعلیم، نئی تہذیب کا فروغ ممکن ہو جائے. یعنی دراصل ایسے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ترقی اس کو نام دیتے ہیں، اور ترقی وہ اپنی نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قومی ترقی ہے. یعنی اگر ہم باحیثیت قوم کے ترقی کریں گے تو ہم جو ہے یعنی جدید تعلیم حاصل کریں گے تو ہم جدید ترقی کریں گے. لیکن دیکھیں اگر ایسا ہی ہوتا تو جدید تعلیم جس کی کوشش جو تھی سر سید احمد خان نے کی، اور جو ایک لحاظ سے ہندوستان کے اور آج پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے نعمت بھی تھی، لیکن اس چیز کو سر سید نے بھی ایک مقام پر آ کر جو تھا تسلیم کیا تھا کہ جو جدید تعلیم کی طرف جو انہوں نے رغبت دلائی تھی مسلمانوں کو وہ درست ضرور تھی، لیکن اس میں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اور اس کا جو اس دور کے اندر منفی پہلو تھا وہ یہی تھا کہ اس دور کے نوجوانوں نے خصوصاً جدید تعلیم کے بجائے جدید تہذیب کو اپنا لیا تھا جو آج تک اپنائے ہوئے ہیں، اور اسی بنا پر وہ مغرب زدہ کہلائے تھے. تو جدید تعلیم بری نہیں ہے، بلکہ جدید تہذیب یا وہ تہذیب جو کہ ہماری نہیں ہے اس کو اپنا لینا اور جدید تعلیم کو پس پشت ڈال دینا. تو اس طرح سے جو ہے وہ تحریک علی گڑھ نے اگرچہ کام تو کیا، لیکن وہ کام جو اس کے مکمل مقاصد تھے وہ اگر دیکھا جائے تو حاصل نہیں ہو سکے. اور اسی چیز کو اکبر الہ آبادی نے جو ہے سب سے پہلے اکبر الہ آبادی ہی وہ فرد تھے جنہوں نے اس چیز کو محسوس کیا، یعنی علی گڑھ تحریک کے جو کہنا چاہیے کہ اس کے زیادہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اثرات ہیں وہ مثبت ہیں، لیکن اس کے کچھ اثرات اس لحاظ سے منفی ہو گئے کہ جب نوجوانوں نے جو تھا مغربی تہذیب کو اپنا لیا. تو یہاں بھی انہوں نے یہی چیز بیان کی ہے، یعنی اگر ہم جدید تعلیم حاصل کریں تو ہم یقیناً ترقی کر سکتے ہیں، ہمیں ترقی کرنی ہے، لیکن جدید تعلیم حاصل نہیں کر رہے بلکہ نئی تہذیب کو اپنا رہے ہیں اور اسی کو فروغ دے رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اشعار نمبر 14، 15 اور 16. بے رونقی سے کاٹیے کیوں اپنی عمر کو، کیوں انتظار گردش ایام کیجیے، جو چاہیے وہ کیجیے بس یہ ضرور ہے، ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجیے، لیکن نہ بن پڑیں یہ جو حضور سے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجیے. یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں ہماری نظم جو ہے وہ مکمل ہو گئی،
یعنی اس میں 16 اشعار ہیں، تو یہاں میں نے آپ کے سامنے 14، 15 اور 16 جو اشعار تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ گردش ایام کا مطلب ہوتا ہے وقت کی گردش، یعنی وقت کا ویسے تو لفظی مطلب تو ہے وقت کا بدلنا، لیکن یہاں ہم حالات کی تبدیلی کے لیے گردش ایام کا لفظ ہم عام طور پر برے حالات کے لیے، برے وقت کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعویٰ جو ہے وہ میں نے نہیں لکھا اس لیے کہ دعوے کا مطلب ہوتا ہے حق، دعویٰ بتانا، اور مردے آپ کو پتہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ جی، جدید تہذیب کے دلدادہ اکبر الہآبادی سے کہتے ہیں کہ زندگی کو پر رونق بنانے کے لیے آرام، عیش اور تفریحی مشاغل ضروری ہے۔ یعنی یہ نظم جو اکبر الہآبادی نے جب شروع کی تھی، جب یہاں سے یعنی جو ان کا پہلا شعر تھا، اور انہوں نے یہ درج کیا تھا کہ جب میں نے نوجوانوں کو مغربی تہذیب کے برے اثرات سے جو ہے واقفیت دی تو انہوں نے مجھے یہ نظم سنائی، اور اب جب وہ اس کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ، ایسے نوجوان، ایسے افراد جو کہ مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں، جو جدید تہذیب کے دلدادہ ہیں، وہ اکبر الہآبادی سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کو ہم پر رونق بنائیں گے، ہم اس کے اندر جو ہے وہ ترقی لے کر آئیں گے، ہم یہاں آرام اور عیش کریں گے، اور جو ہمیں تفریحی مشاغل جو ہیں وہ دیے گئے ہیں وہ ہم ضرور جو ہے وہ یعنی استعمال کریں گے۔ ہم سادہ زندگی کیوں گزاریں، یعنی ہم اس کے اندر آسائشات اور تعیشات کو کیوں نہ یعنی اس کے اندر شامل کریں۔ اب آسائش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے آرام سے بڑھ کر کوئی چیز لیتے ہیں، اور تعیش اس سے زیادہ آگے والی، جسے آپ انگریزی زبان میں لگژری کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو کہ ہمیں اگر آرام میسر ہے ہم مزید کی طرف جائیں گے تو وہ تعیش کہلاتا ہے، اردو زبان میں ہم اسے تعیش کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ہم سادہ زندگی کیوں گزاریں، یعنی جب ہمیں یہ جدید جو ہے سہولیات، ہمیں جدید ایجادات مل گئی ہیں تو ہم انہی پر زندگی گزاریں گے، ہم کیوں پرانے دور کے اندر زندہ رہیں۔ دیکھیں، اگر دیکھا جائے دور موجود میں تو ہمیں یقیناً یہ چیزیں میسر ہیں، ہم ان سے جائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے ذہن میں، اپنے زندگی میں صرف اس لیے داخل کریں کہ یہ جدت سے یعنی ان چیزوں کا استعمال ہمیں جدید ظاہر کرے گا، ہمیں تعلیم یافتہ بتائے گا، تو ہمارا نقطۂ نظر غلط ہوگا، ہمارا زاویہ نگاہ غلط ہوگا۔ اب آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیوں حالات یا وقت کے پلٹنے کا انتظار کریں، یعنی حالات کب پلٹیں گے، کب وقت خراب آ جائے گا، کیونکہ وقت جو ہے وہ ایک سا نہیں رہتا، وقت کی گردش بدلتی رہتی ہے۔ جس طرح رات اور دن تبدیل ہوتے ہیں، رات اور دن کی گردش جو ہے وہ نئے رات اور دن جو ہیں وہ ہمیں تشکیل دیتے ہیں، تو کچھ اسی طرح سے انسان کی زندگی جو ہے یا دنیا کی زندگی جو ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، انقلابات آتے ہیں، زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، نشیب و فراز آتے ہیں، آرام اور سکون جو ہے وہ تکلیف اور دکھ میں بدل بھی جاتا ہے اور ایک سا نہیں رہتا، یعنی ہمیشہ یہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پھر سادہ زندگی کیوں گزاریں، ہم کیوں دیکھیں کہ جب حالات خراب ہوں گے تو ہم تو وقت کے تقاضے کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ مختصر یہ کہ جو چیز چاہیے کرو، جو دل میں آئے وہ کرو، بس یہ خیال کرو کہ ہر محفل یا ہر انجمن میں، ہر بزم میں اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے رہو، اس طرح آپ پرانے لوگوں کی تنقید سے محفوظ رہو گے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آپ پر پرانے لوگ ہیں، جو ہمارے پرانے لوگوں سے مراد یہاں پر کون ہے؟ بزرگ، یعنی جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہم سے عمر میں، تجربے میں بڑے ہیں، اور انہوں نے جو ہے پرانا عہد دیکھا ہوا ہے، تو ان کے سامنے یعنی ان کی جو تنقید ہے اس سے بچنے کے لیے یہ کہتے رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔
جہاں پر بھی جائیں آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جو ہیں وہ بچ جائیں گے، یعنی ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کوئی بھی کام کر لیں، ہم کوئی غلط سے غلط بھی کام کر لیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم بچ جائیں گے، یعنی ذہن میں یہ آ جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے نہ صرف دنیا میں بچ جائیں گے، اور کسی حد تک خود کو یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ ہم آخرت میں بچ جائیں گے، یعنی جو دل چاہے کر لو. ایسا نہیں ہے، حقیقت ایسے نہیں ہے. اگر یہ باتیں جو نظم میں کی گئی ہیں نہ کر سکو، یعنی جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے آرام سے گزاریے، اور آپ کو یہاں سے جو ہے وہ کون ہٹا سکتا ہے، آپ جو ہیں وہ مہذب ہے، تو جو یقیناً آپ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے آپ جیسے قدیم لوگ، پرانے لوگ، فرسودہ لوگ جو ہیں، یا پرانے خیالات کے جو لوگ ہیں، مطلب اگر وہ بوڑھے نہیں بھی ہیں، اگر وہ بزرگ نہیں بھی ہیں، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نوجوان ہیں لیکن ان کے خیالات جو ہیں وہ پرانے ہیں، ان لوگوں کے مطابق فرسودہ ہیں، تو پھر انہیں قبر میں جا کے آرام کرنا چاہیے. جدید روایات کی ان کو ضرورت نہیں ہے. یعنی ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مطلب اب یہاں بڑا طنز ہے، یعنی انہیں زندہ رہنے کا بھی کیا حق ہے. ایسے لوگوں کو تو دراصل زندہ بھی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جب دور بدل گیا تو یا تو وہ اپنے آپ کو بدل لیں اس دور کے اندر، اور اگر نہیں بدل سکتے تو پھر ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ہیں وہ اگر وہ زندہ ہی ہیں تو پھر وہ مردوں کی طرح زندہ رہیں. ظاہر مردوں کی طرح زندہ سے مراد یہاں پہ کیا ہوا، یعنی مردے جو کسی ہمیں معلوم ہے کہ مردے جو ہیں وہ کسی یعنی زندگی کے تو کسی معاملے میں دخل نہیں دے سکتے، یعنی پھر وہ اس طرح سے بن کے رہیں. تو طلبہ و طالبات، یہاں ہم نے اپنی نظم کے اشعار جو ہیں وہ مکمل کر لیے. اب دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں امتحانی پرچے کی تو ہمارے پاس دو صورتیں آتی ہیں، یا تو یعنی اس کا مرکزی خیال نظم کا آتا ہے، یا پھر اس میں سے جز نکال کے، اس کو ہم جز کہتے ہیں، یعنی 3 شعر یا 2 شعر جو ہیں، کم سے کم 2 شعر ضرور ہوتے ہیں، وہ آپ کو جز میں دے دیے جاتے ہیں کہ یعنی آپ یا تو اس جز کی تشریح کیجئے، یا پھر آپ کے پاس جو ہے وہ 2 نظمیں دی جاتی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے. تو اب یہ آپ پر منحصر ہے، آپ جو ہیں وہ اس کی تشریح بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں میں نے اس لحاظ سے آپ کے سامنے پوری تشریح بھی پیش کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نظم ختم کر لیتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس کے مرکزی خیال کی طرف جاتے ہیں. تو اس کا کیا مرکزی خیال ہوگا، آئیے ہم جائزہ لے لیتے ہیں. کر رہی تھی کہ ساتھ ہی جو ہے وہ اکبر الہ آبادی نے یہ چیز بتا دی کہ اسلامی اور مشرقی تہذیب سے انہوں نے ہمیں روشناس بھی کرا دیا کہ اسلامی اور مشرقی تہذیب کیا ہے، اور بحیثیت مسلمان کے ہمیں اس سے کیسے آگاہی حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اکبر الہ آبادی نے مغرب زدہ طبقے کو اپنی تنقید کا نشانہ بھی بنایا، اور اس کے بعد جو ہے اس سے نکلنے کی، جس میں وہ پھنس چکے تھے اور جس کا شاید انہیں اس اندازہ نہیں تھا، اس سے نکالا، اور نکالنے کے بعد مسلمانوں کو اسلامی تہذیب سے آگاہی دی کہ وہ اس کو اپنائیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اکبر اور مغربی تعلیم کا جو مرکزی خیال تھا، جو اکبر الہ آبادی نے پیش کیا، اور جو اکبر الہ آبادی کی تقریباً پوری شاعری پر خاص طور پر نظموں کی صورت میں جو ہے وہ محیط ہے، اس سے ہم سب کو آگاہی حاصل ہو گئی ہوگی کہ اکبر الہ آبادی ہرگز بھی مغربی اور جدید تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ وہ اگر خلاف ہیں یا ان کی تنقید جو ہے وہ ان پر ہے، اس طبقے پر ہے خصوصاً جو مغرب زدہ ہے، جو مغربی تہذیب کو اپنا رہا ہے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش نہیں کر رہا. تو یہاں یہ لیکچر جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اس سے میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس سے متعلق جو کچھ بھی معلومات تھی وہ آپ کو فراہم کر دیں. شکریہ.